ये वो वाकया जो हर मुरीद को झंझोड़ दे। रुकिए, ये महज कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तसव्वुर करें, एक आलम जिसे पूरे बगदाद इज्जत की निगाह से देखता है, इसके उस्ताद ने उसे हुक्म दिया, अपना जूता लेकर बाजार में जाओ और लोगों से कहो ये मेरे पीर का जूता है। फिर सड़ा हुआ खाना लेकर शहर का चक्कर लगाओ। फिर अपना सबसे प्यारा तोता बेच दो और आखिर में बाजार में खड़े होकर कहो, मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ, जो मुझे थप्पड़ मारेगा उसे रोटी मिलेगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा हजरत जुनैद बगदादी ने ये सब क्यों कहा। क्या ये जुल्म था या मोहब्बत? असल शिगिर्दी क्या है? क्यों नफ्स को मारना जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप ये रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं? ये कहानी है 900 साल पुरानी, लेकिन आज भी इतनी ही ताज़ा है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब बात करते हैं हजरत जुनैद बगदादी पर, जो कि 2058 हिजरी 910 ईस्वी तसव्वुफ के अजीम तरीन बुजुर्ग में से एक हैं। उन्हें सैयदुल ताइफा यानी सूफियों के सरदार कहा जाता है। आपकी वलादत इराक बगदाद में हुई। आपके वालिद का नाम मोहम्मद बिन जुनैद था। आपका असल नाम अबू अल कासिम जुनैद बिन मोहम्मद था। हजरत जुनैद बगदादी की शख्सियत इंतहाई मुनफरद थी। वो आलमे दीन थे, फकीहा थे, बहुत बड़े सूफी थे, शाफी मसलक के पैरोकार थे। हजरत जुनैद बगदादी ने हजरत सरी सक्ती से तसव्वुफ की तालीम हासिल की। उन्होंने फकीया में महारत हासिल की, हदीस का इल्म सीखा, तफसीरें पढ़ी, तसव्वुफ की गहराइयों में उतरे। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में कहा जाता है, हजरत जुनैद ने 7 साल मस्जिद के सतून के साथ खड़े रहकर इबादत की। अब बात करते हैं हजरत सरी सक्ती कौन थे। हजरत सरी बिन मुगलस सक्ती मुफ्तोई 293 हिजरी बगदाद के अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आपकी खास बात ये थी, हजरत जुनैद बगदादी के मामू और पीर थे। आपका तवक्कल अल्लाह पर भरोसे में बहुत मशहूर था। इखलास की तालीम देते थे। तसव्वुफ में पीर की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जिसका कोई शेख यानी उस्ताद नहीं है, इसका शेख शैतान है। एक दिन हजरत सरी सक्ती ने हजरत जुनैद बगदादी से कहा, जुनैद तुम कल बाजार जाओगे, मेरा जूता लेकर जाओगे और ऊंची आवाज में कहोगे ये मेरे पीर का जूता है। हजरत जुनैद बगदाद के मशहूर आलम थे। लोग इनकी इज्जत करते थे, लेकिन पीर का हुक्म अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने बगैर किसी सवाल के सर झुका लिया, जैसे आपका हुक्म हजरत। अगले दिन जुनैद बगदाद के जूता हाथ में था, लेकिन उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ये मेरे पीर यानी हजरत सरी सक्ती का जूता है। इस पर लोगों ने रद्दे अमल देना शुरू कर दिया। कुछ हंसे, कुछ ने तंज किया, कुछ ने कहा ये आलम पागल हो गया। जबकि हजरत जुनैद के दिल में नफ्स कह रहा था, ये तुम्हारी इज्जत का मुआवला है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हजरत जुनैद ने नफ्स की आवाज को दबा दिया। शाम को जब वो खानगाह वापिस आए, हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, जुनैद आज कैसा लगा? जबकि हजरत जुनैद ने कहा, हजरत बहुत मुश्किल था, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था। हजरत ने फरमाया, याद रखो, जो हमेशा इज्जत चाहता है वो खाली हाथ लौटता है। इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है। अब बात करते हैं आपके दूसरे इम्तिहान पर, यानी सड़ा हुआ खाना। 3 दिन बाद हजरत सरी सक्ती ने हजरत जुनैद बगदादी को दोबारा बुलाया। आज तुम बाजार जाओगे, सबसे बदबूदार सड़ा हुआ खाना खरीदोगे, पूरे शहर का चक्कर लगाओगे और कहोगे मैं ये खाना अपने पीर के लिए लाया हूँ। ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी की कैफियत बदलने लगी। ये पहले से ज्यादा मुश्किल था। पहले सिर्फ जूता था, लेकिन अब बदबू भी साथ थी, लोगों की नफरत भी थी। हजरत जुनैद ने सड़ा हुआ खाना खरीदा। बदबू इतनी थी कि लोग नाक पकड़ते थे, दूर भागने लगे और गालियां देने लगे। किसी ने कहा, अपने पीर को देखो, अच्छा खाना भी नहीं देता। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने बर्तन पर थूका, लेकिन हजरत जुनैद बगदादी के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। शाम को हजरत सरी सक्ती ने पूछा, लोगों ने क्या कहा? हजरत जुनैद बगदादी ने जवाब दिया, कुछ हंसे, कुछ ने गालियां दी, कुछ ने पत्थर मारे, लेकिन मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आपके पीर मुर्शद हजरत सरी सक्ती ने फरमाया, ऐ जुनैद याद रखो, जब लोग तुम्हें बुरा कहते हैं तो तुम्हारा दिल जलता है, तो समझो कि नफ्स अभी जिंदा है।
جب لوگ تمہیں برا کہتے ہیں تو تمہارا دل سکون محسوس کرتا ہے تو سمجھو کہ نفس مر گیا ہے۔ کچھ دن بعد حضرت سری سکتی نے فرمایا، جنید اللہ کے راستے پر چلنے والا اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے۔ حضرت جنید کے پاس ایک طوطا تھا، یہ بچپن کا ساتھی تھا، تنہائی میں ساتھی تھا، سب سے پیاری چیز تھی۔ حضرت نے کہا اپنا طوطا بیچ دو۔ حضرت جنید دل کو مار کر طوطے کو بازار لے کے، طوطا معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا کچھ پوچھ رہا ہو، تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ جبکہ حضرت جنید کا ہر قدم باری تھا۔ طوطے کو بیچ دیا، کچھ سکے ملے لیکن دل ٹوٹ گیا۔ خانقاہ پہنچ کر حضرت نے پوچھا، اے جنید کیسا لگا؟ حضرت جنید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ایسا لگا جیسے میں نے اپنا ایک حصہ بیچ دیا، لیکن اگر یہ اللہ کا راستہ ہے تو میں اپنا پورا وجود بھی بیچنے کو تیار ہوں۔ اس پر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، اے جنید یاد رکھو، اللہ کے راستے پر چلنے والا ان چیزوں کے لیے بھی اپنے محبت ترک کر دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، تاکہ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت باقی رہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت نے کہا، جنید کل سے تم گھر نہیں جاؤ گے، اپنے ماں اپنے خاندان سے نہیں ملو گے۔ حضرت جنید اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ماں بوڑھی ہو چکی تھی، وہ ہر رات اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر سکون سے سوتی تھی۔ حضرت جنید نے پوچھا، حضرت اگر میری والدہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت نے فرمایا، اگر تم اللہ کے ہوگے تو اللہ تمہاری ماں کا سہارا ہوگا۔ مرید کا مطلب ہے اللہ کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی، پڑوسی آ کر کہتے، اے جنید تمہاری ماں بہت کمزور ہو گئی، لیکن یہ پیر کا حکم تھا اور جنید جانتے تھے اللہ کا حکم ماننے کے لیے رشتوں کے درد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ کئی مہینے بعد حضرت نے فرمایا، جنید اب اپنے گھر جاؤ، تمہارا دل محبت سے خالی ہو گیا، لیکن اب محبت کا مالک اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ حضرت جنید جلدی سے گھر پہنچے۔ ماں نے آنسو سے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تم اللہ کے راستے کے مسافر بن گئے۔ جنید نے ماں کے ہاتھ چومے اور سجدے میں گر کر رو پڑے۔ حضرت سری سکتی جانتے تھے رشتوں، دولت، شہرت کے امتحان کے بعد بھی ایک دشمن باقی ہے اور وہ ہے نفس۔ ایک شام انہوں نے کہا، جنید اب تمہارا سب سے بڑا امتحان ہے، تم اپنے نفس کو مار ڈالو۔ حضرت جنید نے حیران ہو کر پوچھا، میں اپنے نفس کو کیسے ماروں؟ حضرت نے جواب دیا، بغداد کی مصروف ترین گلیوں میں جاؤ، اپنے جسم پر سب سے گندے کپڑے پہنو، اپنے گلے میں روٹی کا تھیلا لٹکاؤ اور لوگوں سے کہو، جو مجھے تھپڑ مارے گا یہ روٹی بطور انعام ملے گی۔ یہ سب سے مشکل امتحان تھا۔ حضرت جنید بغداد میں عالم کے نام سے مشہور تھے، لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اب اپنی عزت کو اپنے ہی ہاتھوں سے مٹاؤ۔ اگلے دن حضرت جنید سڑکوں پر گھومتے ہوئے کہتے تھے، جو مجھے تھپڑ مارے گا میں اسے یہ روٹی دوں گا۔ کچھ لوگ ہنس پڑے، طنز کیا اور اصل میں تھپڑ مارے۔ ہر تھپڑ سے چہرہ سرخ ہوتا، دل جلتا تھا، لیکن زبان پر یہ تھا، اے اللہ یہ آپ کے لیے ہے، میری جان کے لیے نہیں۔ شام کو تھکا ہوا جسم لے کر سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حضرت جنید پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے پوچھا، آپ کو کیسا لگا؟ حضرت جنید نے نرمی سے کہا، حضرت آج میں سمجھ گیا، لوگوں کی مار پیٹ، گالم گلوچ برداشت کرنا آسان ہے، لیکن اپنی روح کو قائل کرنا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اب آپ کے پیر و مرشد کی آنکھیں چمک اٹھی، آج تم جنید علمی نہیں رہی، آج تم صوفی بن گئے ہو، اب تمہارے دل میں بس اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں توکل پر۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ہر ایک دن حضرت سری سکتی نے اپنے شاگردوں سے کہا، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، بلکہ یہ کہ تم اپنے دل سے ہر طرح کی حمایت اور امید نکال دو اور صرف اسی پر بھروسہ کرو۔ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک دفعہ میں دور دراز گاؤں میں جا رہا تھا، راستے پر میں نے ایک پرندہ دیکھا جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں رک گیا اور سوچ رہا تھا کہ یہ غریب مخلوق کیسے زندہ رہے گی۔
پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے ایک اور پرندہ آیا جس کی چونچ میں دانا تھا۔ اس نے اس بے بس پرندے کی چونچ میں دانا ڈال دیا اور اڑ گیا۔ میرے دل نے کہا اگر اللہ ایک پرندے کے لیے کوئی دوسرا پرندہ بھیج دے تو وہ آپ کو فراہم کرنے کے لیے 1000 طریقے بنا سکتا ہے۔ آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، صرف بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں؟ حضرت نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، توکل کے معنی ہے محنت کرو لیکن صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، کھیت میں ہل چلاؤ لیکن یقین رکھو کہ فصل اگانے والا صرف اللہ ہے، دریاؤں میں جال ڈالو لیکن مچھلی صرف اس کے حکم سے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے ہر عمل کو اللہ کے لیے کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ ایک رات حضرت سری ستی نے اپنے شاگردوں سے کہا اخلاص کا مطلب ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی اجر کی امید کے۔ اب بات کرتے ہیں اخلاص کے وہ راز پر جو آپ کی زندگی بدل دے۔ حضرت سری ستی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے جنید، اخلاص یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری محفل سے بہتر ہو۔ اگر تم لوگوں کے سامنے سجدہ لمبا کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں پرہیزگار سمجھے تو تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ اپنی انا کی پوجا کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا اے مرشد کامل، اخلاص کا اصول اتنا کٹھن کیوں ہے؟ حضرت سری ستی نے ایک گہری آہ بھری اور فرمایا اس کے لیے کہ نفس کو گمنامی پسند نہیں، اسے شہرت کی لت لگی ہوئی ہے۔ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کسی کو پتہ چل جائے۔ تم سمجھتے ہو تمہارے اخلاص کو دیمک لگ گئی ہے۔ حضرت سری ستی نے اپنی زندگی میں ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے تمام شاگردوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی، میری دکان بھی وہیں تھی۔ کسی نے آ کر بتایا کہ اے سری، شکر کرو تمہاری دکان بچ گئی ہے، باقی سب جل کر راکھ ہو گیا۔ میں نے بے ساختہ کہا الحمدللہ۔ پھر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں 30 سال سے اس ایک الحمدللہ پر استغفار کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے نقصان کے بدلے میں اپنی دکان کی سلامتی پر خوشی منائی۔ میرا وہ شکر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کی راحت کے لیے تھا۔ یہ اخلاص کے خلاف تھا۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء جس کے مصنف شیخ فرید الدین عطار ہیں میں واقعہ ہے۔ اس سے پہلا جو واقعہ تھا وہ کشم المجوب میں لکھا ہے جس کے مصنف حضرت داتا گنج بخش علی اجویری ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی کی فکر و روحانی بلوغت پر۔ وقت گزرتا گیا اور جنید اب صرف ایک شاگرد نہیں بلکہ سید الطافہ بننے کی منزل کی طرف گامزن تھے۔ ان کے پیر و مرشد نے انہیں اب ان امتحانات سے گزارا جہاں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا اے جنید، اب تم 1 سال تک زبان سے ایک لفظ نہیں نکالو گے، صرف فکر الہی ہوگا اور خاموشی۔ بغداد کے بازاروں سے حضرت جنید خاموش گزرتے۔ لوگ سمجھتے کہ شاید اب یہ عالم بالکل ہی مجذوب ہو گیا، لیکن وہ خاموشی دراصل ان کے باطن کے شور کو ختم کر رہی تھی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب زبان خاموش ہوتی ہے تو روح بولنا شروع کرتی ہے۔ تیری آواز کے صدقے، تیری خاموشی کے قربان، بشر کچھ نہیں کہہ سکتا مگر سب کچھ سمجھ سکتا ہے۔ مرید کے آداب اور پیر کی اطاعت کا فلسفہ۔ آج کل کے دور میں لوگ مریدی کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی کی زندگی بتاتی ہے کہ مریدی دراصل مر جانے کا نام ہے۔ امام کشیری اپنی کتاب رسالہ کشیریہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے ہمارا یہ علم یعنی تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کے احکام سے بندھا ہوا ہے۔ جو قرآن پاک نہیں پڑھتا اور حدیث نہیں لکھتا اسے ہمارے اس راستے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جو آج کل کے جعلی پیروں کے منہ پر تماچا ہے۔
حضرت جنید بغدادی نے ثابت کیا کہ تصوف شریعت سے الگ نہیں بلکہ شریعت کی روح کا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی کا مقام بقا فنا کے بعد کی زندگی پر۔ جب حضرت جنید نے اپنی انا، اپنی شہرت، اپنے رشتوں کی محبت اور اپنے نفس کو پیر کے حکم سے قربان کر دیا تو وہ وقت آیا جسے صوفیہ بقا باللہ کہتے ہیں۔ اب جنید جو بولتے تھے وہ اللہ کا کلام ہوتا تھا۔ اب ان کی نظر سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ بغداد کے بڑے بڑے علماء جو پہلے ان پر طنز کرتے تھے اب ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم معرفت سیکھنے لگے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے زندگی کے آخری لمحات اور وصال پر۔ جب حضرت جنید بغدادی کا آخری وقت قریب آیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں تسبیح پر چل رہی تھیں اور زبان پر اللہ کا نام تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا ایک دھوکہ ہے اور نفس ایک جھوٹ ہے، صرف وہ بچ گیا جس نے اپنے رب کو پا لیا۔ آپ کا وصال مبارک 298 ہجری میں ہوا اور آپ کو بغداد میں آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سختی کے پہلو پہ دفن کیا گیا۔ میرے دوستو، ہمیں حضرت جنید بغدادی کی اس زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا یہ صرف جوتے اٹھانے یا سڑا ہوا کھانا بیچنے کی کہانی ہے یا نہیں؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب جنید نے خود کو ذلیل کیا تو اللہ نے انہیں پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ پیر کا حکم ایک تربیت ہے۔ پیر آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے اندر سے میں یعنی انا کو نکالنا چاہتا ہے۔ نفس کی موت ہی روح کی زندگی ہے۔ جب تک آپ کا نفس زندہ ہے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہم یہ راستہ اپنا سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہمیں بازاروں میں جوتے اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اپنے تکبر کے جوتے اتارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی غریب کو حقیر سمجھتے ہیں تو ہمیں حضرت جنید بغدادی کا وہ سڑا ہوا کھانا یاد کرنا چاہیے۔ جب ہمیں اپنی ڈگری یا عہدے پر غرور ہوتا ہے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ صوفیہ کے سردار نے بھی بازار میں تھپڑ کھائے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے پیغام پر۔ اے اللہ، ہمیں بھی حضرت جنید بغدادی جیسا اخلاص عطا فرما، ہمارے دلوں سے دکھاوا، ریاکاری اور تکبر کو نکال دے، ہمیں اپنے پیر و مرشد اور اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔ علامہ محمد اقبال یہاں فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے، تصوف کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی دیگر ہے، لیکن جو اس دیگر پر چل گیا وہ پھر عام انسان نہیں رہتا، وہ ولی یعنی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ثابت کیا کہ اگر آپ اللہ کے ہو جائیں تو پوری کائنات آپ کی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر کا نفس بھی کہیں نہ کہیں تکبر کا شکار ہے، تو آج ہی توبہ کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو پیری مریدی کے اصل مقصد سے ناواقف ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسے مزید ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں سن سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔